बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ZP वॉइस चैनल में खुश आमदीद। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। आज हम जिक्र कर रहे हैं हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा का। एक मर्तबा लोगों ने आपसे बयान किया कि हज़रत हसन ये रहते हैं कि अगर मैं रोज़े माशर एक लम्हा के लिए भी दीदार खुदाबंदी से महरूम रहा तो इतनी गिरियाजारी करूँगा कि अहले फ़िरदौस को भी मुझ पर रहम आ जाएगा। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने कहा, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन ये शय भी उसी के शायान शान है जो आने वाहिद के लिए याद इलाही से गाफिल ना रहता हो। जब आपसे निकाह ना करने की वजह दरियाफ़्त की गई तो जवाब दिया कि 3 चीज़ें मेरे लिए वजह गम बनी हुई हैं और अगर तुम ये गम दूर कर दो तो मैं यकीनन कर लूँगी। अव्वल ये कि क्या ख़बर मेरी मौत इस्लाम पर होगी या नहीं। दोम, रोज़े माशर मेरा नामा अमाल जाने सीधे हाथ में होगा कि उल्टे हाथ में। और रोज़े माशर जब जन्नत में एक जमात को दाहिनी तरफ से और दूसरी जमात को बाएं तरफ से बुलाया जाएगा और दाखिल किया जाएगा तो न जाने मेरा शुमार किस जमात में होगा। लोगों ने अर्ज़ किया, इन तीनों सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है। आपने फरमाया, जिसको इतने गम हों तो उसको निकाह की क्या तमन्ना हो सकती है। और जब लोगों ने आपसे ये सवाल किया कि आप कहाँ से आई हैं तो और कहाँ जाएंगी, तो जवाब दिया कि जिस जहाँ से आई हूँ उसी जहाँ में लौट कर जाऊँगी। फिर सवाल किया गया कि इस जहाँ में आपका क्या काम है। कफ अफसोस मिलना। और जब अफसोस करने की वजह पूछी तो फरमाया कि मैं रिज़्क तो इस जहाँ का खाती हूँ और काम उस जहाँ का करती हूँ। खुद शनासी व खुदा शनासी। एक मरतबा लोगों ने अर्ज़ किया कि क्या आपकी शीरीं बयानी तो इस काबिल है कि आपको मुसाफिर खाना का निगरान मुकर्रर किया जाए। मैं तो ख़ुद ही अपने मुसाफिर खाना की मुहाफ़िज़ हूँ, क्योंकि जो कुछ मेरे अंदर है उसे बाहर निकाल देती हूँ और जो मेरे बाहर है उसको अंदर नहीं जाने देती। इसलिए मुझे किसी की आमदोरफ्त से कोई सरोकार नहीं है कि कल्ब की निगहबान हूँ, खाकी जिस्म की नहीं। एक मरतबा से सवाल किया गया कि आप इबलीस को दुश्मन तस्वर करती हैं। फरमाया कि मैं तो रहमान की दोस्ती में मशगूलियत की वजह से इबलीस की दुश्मनी का तस्वर ही नहीं करती। और आलम ख्वाब में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे फरमाया कि क्या तू मुझे महबूब रखती है। तब राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने अर्ज़ किया कि वो कौन बदनसीब होगा जो आपको महबूब ना रखता होगा। लेकिन मैं तो जब इलाही और हुब्बे इलाही में ऐसे गर्क हूँ या जब मैं हुब्बे इलाही में ऐसे गर्क होती हूँ तो इसके सिवा किसी की महबूबियत का तसव्वुर भी नहीं करती। यही वजह है कि मैं किसी की महबूबियत का एहसास तक नहीं रखती। और लोगों ने इस सवाल पर कि मोहब्बत क्या शय है, तो आपने फरमाया कि मोहब्बत अज़ल से है और अबद तक रहेगी, क्योंकि बज़्म आलम में किसी ने इसका एक घूंट तक नहीं चखा, जिसका नतीजा कि मैं मोहब्बत अल्लाह ताला में ज़म होकर रह गई हूँ। इसीलिए अल्लाह ताला का इरशाद है कि अल्लाह उनको महबूब रखता है और वो अल्लाह को महबूब रखते हैं। एक मरतबा किसी ने ये सवाल किया कि आप जिसकी इबादत करती हैं वो आपको नज़र भी आता है। फरमाया कि अगर नज़र ना आता तो इबादत क्यों करती। आप हमा औकात गिरियाज़ारी करती रहती थीं। और जब लोगों ने वजह दरियाफ़्त की तो फरमाया कि मैं इस फ़िराक़ से खौफज़दा हूँ जिसको महफूज तसव्वुर करती हूँ, और कहीं ऐसा ना हो कि दमे नज़ा ये निदा ना आ जाए कि तू लायक बारगाह नहीं है। हक़ाइक़। लोगों ने जब आपसे ये सवाल किया कि खुदा बंदे से किस वक्त खुश होता है, तो फरमाया कि जब बंदा मेहनत पर उसका शुक्र अदा करता है जैसा कि नेमत पर करता है। तो लोगों ने ये सवाल किया कि आसी की तौबा कबूल होती है या नहीं। फरमाया कि उस वक्त तक
وہ توبہ ہی نہیں کر سکتا جب تک خدا توفیق نہ دے، اور جب توفیق حاصل ہو جائے تو پھر قبولیت بھی اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ پھر فرمایا جب تک قلب بیدار نہ ہو تو اس وقت تک کسی عزو سے بھی خدا کی راہ نہیں ملتی، اور بیداری قلب کے بعد اعضاء کا حاجت اور اعضاء کی حاجت ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ قلب بیدار وہی ہے جو حق کے اندر اس طرح ضم ہو جائے کہ پھر اعضاء کی حاجت ہی باقی نہ رہے، اور یہی فنائی اللہ کی منزل ہے، حقیقی توبہ۔ آپ اکثر یہ فرمایا کرتی تھیں کہ صرف زبانی توبہ کرنا جھوٹے لوگوں کا فعل ہے، کیونکہ اگر صدقے دل سے توبہ کی جائے تو دوبارہ کبھی توبہ کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ پھر فرمایا کہ معرفت توجہ الہی اللہ کا نام ہے، اور عارف کی شناخت یہ ہے کہ وہ اسے پاکیزہ قلب طلب کرے، اور جب عطا کر دیا جائے تو پھر اسی وقت اس کو خدا کے حوالے کر دے، تاکہ حجابات حفاظت میں محفوظ ہو کر مخلوق کی نگاہوں سے پوشیدہ رہے۔ دانش مندی۔ حضرت صالح عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مسلسل کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو آخرکار کسی نہ کسی وقت کھول ہی دیا جاتا ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا یہ جملہ سن کر سوال کیا، آخر وہ کب تک کھلے گا، کیونکہ وہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ سن کر حضرت صالح کو آپ کی دانشمندی پر مسرت ہوئی اور اپنی کم عقلی پر رنج ہوا۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو ہائے غم کی رٹ لگاتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ ہائے غم نہ کہو بلکہ ہائے بے غمی کہہ کر نوحہ کرو، کیونکہ اگر تم میں غم ہوتا تو تم میں بات کرنے کی سکت نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ کسی شخص کو سر پر پٹی باندھے ہوئے دیکھ کر سبب دریافت کیا تو اس نے عرض کیا کہ سر میں بہت درد ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 30 سال۔ پھر سوال کیا کیا تو نے 30 سال کے عرصے میں کبھی صحت مندی کے شکرانے پر تو پٹی نہیں باندھی، اور پھر ایک یوم کے مرض پر شکایت کی پٹی باندھ کر بیٹھ گئے ہو؟ کسی کو آپ نے چادر درہم دے کر کمبل خریدنے کا حکم دیا تو اس نے سوال کیا کہ کمبل سیاہ لاؤں یا سفید؟ یہ سنتے ہی آپ نے اسے درہم واپس کر دیا اور دریا میں پھینکتے ہوئے فرمایا کہ ابھی کمبل خریدا بھی نہیں کہ سیاہ اور سفید کا جھگڑا کھڑا ہو گیا، اور خریدنے کے بعد نہ جانے کیا وبال آ جاتا۔ ایک مرتبہ موسم بہار میں آپ کنج تنہائی میں تھیں کہ خادمہ نے باہر نکلنے کی استعداد کرتے ہوئے عرض کیا کہ یہاں آ کر رنگینی فطرت کا نظارہ کیجیے۔ تو اس نے کیسی کیسی رنگینیاں تخلیق فرمائی ہیں، لیکن آپ نے جواب دیا کہ تو بھی گوشہ نشیں ہو کر خود شان حقیقی ہی کا مشاہدہ کرنے کا کیوں قصد نہیں کرتی کہ میرا مقدر شانے کا نظارہ ہے نہ کہ صنعت کا۔ کچھ لوگ زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو دیکھا آپ دانتوں سے گوشت کاٹ رہی ہیں، تو انہوں نے کہ کیا آپ کے ہاں کوئی چاقو چھری نہیں ہے کہ آپ دانتوں سے کام لے رہی ہیں؟ فرمایا کہ میں محض اللہ کے خوف سے چاقو چھری نہیں رکھتی کہ کہیں وہ میرے اور میرے محبوب کے رشتے کو منقطع نہ کر دے۔ درد دل۔ ایک مرتبہ آپ نے 7 شب و روز مسلسل روزے رکھے اور شب میں قطعاً آرام بھی نہیں کیا۔ جب وہ 8واں دن بھوک کی شدت کی وجہ سے نفس نے فریاد کی کہ مجھے کب تک اذیت دو گی، تو اسی وقت ایک شخص کھانے کی کوئی شے پیالے میں لیے ہوئے حاضر ہوا، تو آپ نے لے کر شمع روشن کرنے اٹھ گئیں، اور اسی وقت ایک بلی کہیں سے آ گئی اور وہ پیالہ الٹ دیا، اور جب پانی سے روزہ کھولنے اٹھیں تو شمع بجھ گئی۔ آپ خورا گر کر ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے ایک دل آویز آہ بھر کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میرے ساتھ یہ کیسا معاملہ ہے؟ ندا آئی کہ اگر دنیاوی نعمتوں کی طلب گار ہو
تو ہم عطا کیے دیتے ہیں، لیکن اس کے عوض میں اپنا درد تمہارے قلب سے نکالیں گے، اس لیے کہ ہمارے غم اور ہمارے روزگار کا ایک قلب میں اجتماع ممکن نہیں ہے، اور نہ کبھی جدا گانا مرادیں ایک قلب میں جمع ہو سکتی ہیں۔ یہ ندا سنتے ہی دامن امید چھوڑ کر اپنا قلب جب دنیا سے اس طرح خالی کر لیا کہ جب موت کے وقت بھی مرنے والا انسان امید زندگی ترک کر کے قلب کو دنیاوی تصورات سے خالی کر دیتا ہے، تو اس کے بعد آپ بھی دنیا سے اس طرح کنارہ کش ہوئیں کہ ہر صبح یہ دعا کرتی کہ اے اللہ مجھے اس طرح اپنی جانب متوجہ فرما لے کہ اہل جہاں مجھے تیرے سوا کسی کام میں مشغول نہ دیکھ سکے۔ بعض لوگوں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ بلا کسی ظاہری مرض کے آپ گرہ ازاری کیوں کرتی رہتی ہیں؟ تو فرمایا کہ میرے سینے میں ایک مرض نہاں ہے، یعنی پوشیدہ ہے، کہ جس کا علاج نہ کسی طبیب کے بس میں ہے اور نہ وہ مرض تمہیں دکھائی دیتا ہے۔ اس کا واحد علاج وصال خدا بندی ہے۔ اس لیے میں مریضوں جیسی صورت بنائے ہوئے گرہ ازاری کرتی رہتی ہوں کہ شاید اسی سبب سے قیامت میں خواہش پوری ہو جائے۔ استغنا کچھ اہل اللہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے سوال کیا کہ خدا کی بندگی کیوں کرتے ہو؟ تو ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ ہم جہنم کی ان طبقات سے خائف ہو کر جن پر سے روز معاشر گزرنا پڑے گا خدا کی بندگی کرتے ہیں تاکہ جہنم سے محفوظ رہ سکیں۔ اور دوسرے نے جواب دیا کہ ہم خواہش فردوس میں اس کی بندگی کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو بندہ خوف جہنم اور امید فردوس کی وجہ سے بندگی کرتا ہے تو وہ بہت ہی برا ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے سوال کیا کہ کیا آپ کو خدا سے امید نہیں ہے؟ فرمایا کہ پہلے ہمسایہ ہے، بعد میں اپنا گھر ہے، اسی لیے ہماری نظروں میں فردوس اور جہنم ہو نہ ہو برابر ہے، کیونکہ عبادت الہی فرض عین ہے۔ اگر وہ فردوس اور جہنم کو تخلیق نہ کرتا تو کیا بندے اس کی بندگی سے منکر ہو جاتے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ بہم درجات سے ہٹ کر بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی پرستش کرنی چاہیے۔ ایک بزرگ نے آپ کو گندے لباس میں دیکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے ایسے بندے ہیں جو آپ کی جنب آبرو پر نفیس سے نفیس لباس مہیا کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے طلب غیر سے اس لیے حیا آتی ہے کہ مالک دنیا میں تو خدا ہے اور اہل دنیا کو ہر شے عاریتاً عطا کی گئی ہے، اور جس کے پاس ہر شے خود عاریتاً ہو تو اس سے کچھ طلب کرنا باعث ندامت ہے۔ یہ سن کر اس بزرگ نے آپ کے صبر اور استقامت پر بے نیازی کی داد دی۔ آزمائش بطور آزمائش کچھ لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ خدا نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے اور اس وصف اور نبوت صرف مردوں کو ہی کیوں حاصل ہے؟ تو اس کے باوجود بھی آپ کو اپنے اوپر فخر اور تکبر ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور میں اس عطا کردہ شے کا شکوہ کیسے کر سکتی ہوں، کیونکہ کسی دوست کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ رضائے دوست کی مخالفت کرے۔ اور جب سفیان نے پوچھا کہ کیا آپ کسی شے سے کی خواہش مند ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم صاحب معرفت ہو کر ایسا سوال کرتے ہو، اور بسرا میں کھجور کی ارزانی کے باوجود 12 سال سے کچھ کھانے کی خواہش ہے، لیکن میں نے محض اس لیے نہیں کھائی کہ بندے کو اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رضائے الہی کے بغیر کوئی کام کرنا کفر اور بےمانی ہے۔ پھر حضرت سفیان نے اپنے لیے دعا کی، درخواست کی، تو فرمایا تمہارے اندر یہ دنیا ہوتی تو تم نیکی کا مجسمہ ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا فرما رہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں کہہ رہی ہوں کہ ایسا نہ ہوتا کہ تم کم عقلی کی باتیں نہ کرتے، اور اس لیے جب تمہیں یہ علم ہوا کہ اس دنیا فانی ہے اور فانی شے ہر
چیز فنا ہونے والی ہے، اس کے باوجود بھی تم نے یہ سوال کیا کہ تمہاری طبیعت کسی چیز کو چاہتی ہے۔ یہ سن کر سفیان محو حیرت ہو گیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، اللہ میں تیری رضا جویا ہوں۔ رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں رضائے الہی کی جستجو کرتے ہوئے ندامت نہیں ہوئی، جبکہ تم خود اس کی رضا کے طالب نہیں ہو۔ مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے زیڈ پہ وائس، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور لائک کیجیے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔